वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल DI खान पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। ISPR का कहना है भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के हमलावरों को नाकाम बना दिया गया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। लईक रहमान से मजीद जानेंगे। जी लईक। उबैद, 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब ये हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले ख्वारिज ने DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर बुज़दिलाना हमला किया। हमलावरों की तरफ से हिफाजती हसात तोड़ने की कोशिश की गई, ताहम ड्यूटी पर मामूर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार थे उन्होंने फौरी और बरवक्त जवाब दिया, जिसके नतीजे में 3 हमलावर मारे गए। इस दौरान इन हमलावरों की तरफ से बारूद से भरी हुई गाड़ी भी गेट से टकराई गई और उसके नतीजे में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जो कि इमारत के अहाते में पहुंच चुके थे उनको भी सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से बरवक्त कार्रवाई करके कैफे किरदार तक पहुंचा दिया गया। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले में ट्रेनिंग एहलकारों समेत 6 बहादुर पुलिस एहलकार बाजी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जबकि 12 पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी भी हुआ है। इस बात की तस्दीक की गई है। ये बताया जा रहा है कि ख्वारिज ने स्कूल के कम्प्लेक्स में मौजूद मस्जिद पर भी हमला किया और मुकद्दस इबादतगाह की बेहरमती की और इंतहाई सफाकी के साथ इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भरपूर जो कार्रवाई की गई थी, तमाम हमलावरों को उनके कैफे किरदार तक पहुंचा दिया गया है और साथ ही इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद किसी भी हमलावर को खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस अज़्म का इयादा किया गया है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मा यकीनी बनाया जाएगा और बहादुर जवानों और शहरियों की ये कुर्बानियां उनके अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। जी उबैद। बहुत शुक्रिया लईक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत और अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। कहा बहादुर एहलकारों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज मुत्तहिद रहेंगी। वज़ीर आज़म ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया, शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना से ताज़ियत की। कहा पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वाक़े की मजम्मत की। कहा पुलिस ने दिलेरी से दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पेशावर के मतनी पुलिस स्टेशन हसन खेल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है 7 दहशतगर्दों ने हमला किया, अब 2 हलाक हो गए हैं। पुलिस जवान भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। कोहाट में मुल्जिमान की फायरिंग से महकमा इनकम टैक्स के 2 एहलकार जाँ बहक हो गए। मुल्जिमान फरार हो गए। जाँ बहक एहलकारों में मोहम्मद नजर और मुक़द्दर अली शामिल हैं। PTI और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है ताकि उसका गैर कानूनी काम चलता रहे और पैसा मिलता रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी मुनशियात के धंधे में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। उसका इंतखाब ही दहशतगर्दों की हिमायत के लिए ही किया गया। तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। फैसला करना होगा आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। एक शख्स जो जेल में बैठा है, नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं, के नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। जेल में बैठ के दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करते, पहले उनको वापस लाया, सेटल्ड एरियाज में बसाया, उनको भरपूर जो है सपोर्ट फराहम की। आज जब अमन खराब हो रहा है तो वो चाहता है कि सूबाई हुकूमत दोबारा से उनकी सपोर्ट शुरू करे और पूरा सिस्टम मफलूज हो जाए ताकि उसका कारोबार चलता रहे, वो पैसे चलते रहे जो स्मगलिंग से, इलीगल ट्रेड से इनको आती हैं। क्योंकि गठजोड़ है, मिली भगत है दहशतगर्दों की और तरीके इंतशार की। इनके करता धरता लोग तरीके इंतशार के मुलव्विस हैं जो इमरान खान की भी फंडिंग करते हैं। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना कि जिस पर मुकदमात भी हैं, के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है। एंडोर्स करता हूं कल जो तमाम बातें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब ये चल नहीं सकता मामला। इस शख्स को लाने का मकसद सिर्फ एक है कि ऐसा शख्स जो दहशतगर्दों के खिलाफ ना बात करे अपनी बुज़दिली की वजह से, ना उनके खिलाफ ऑपरेशन करे, ना इकदामात करे, ये नहीं चलेगा। और आपको ये फैसला करना होगा दहशतगर्दों के साथ है या उनके खिलाफ हैं। वो दहशतगर्द जो रोज हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं और एक सूबाई हुकूमत कहे नहीं हम इनकी सहूलतकारी करेंगे, और ये तासुर पाया जा रहा है। TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है। पाकिस्तान की रियासत ये फैसला कर चुकी है कि दहशतगर्दों को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से शिकस्त देंगे।
بے بسی دیکھنی ہو تو بھارت کی دیکھیے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ طالبان کی شرط مانتے ہوئے نئی دلی میں افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں خاتون صحافیوں کو شرکت سے روک دیا، جس پر بھارتی اپوزیشن اور صحافی مودی سرکار پر برس پڑے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا، عوامی فورم سے خواتین صحافیوں کو باہر کرنا ثابت کرتا ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں۔ اس طرح کے امتیازی سلوک سے آپ کا ناری شکتی کا نعرہ کھوکھلا ثابت ہوا۔ پرینکا گاندھی نے کہا، مودی جی بتائیں خواتین کی توہین کی اجازت کیسے دی؟ لوک سبھا کی رکن مہوا موہترا نے کہا، مودی حکومت نے خواتین کی بے عزتی کی۔ کانگریس رکن نے کہا، مودی سرکار نے صرف مردوں کی شرکت کا طالبانی حکم کیوں مانا؟ بھارت میں خواتین صحافیوں نے یہ اقدام ناقابل قبول قرار دیا۔ صحافی نیروپما نے کہا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ طالبان سے خواتین کے حقوق کا سوال ہی کر لیتے۔ تنقید پر بھارتی وزارت خارجہ وضاحت دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ ایونٹ افغان سفارت خانے کا تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، گورنر یہ نہیں کر سکتا کہ وہ استعفیٰ لے کر بیٹھ جائے۔ اسد قیصر کا کہنا ہے، سہیل آفریدی سے متعلق غلط باتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ جنید اکبر بولے، علی امین نے ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھی بھیج دیا۔ ہمارے تمام 92 ارکان سہیل آفریدی کو ووٹ دیں گے۔ چیلنج کرتا ہوں، ایک بندہ بھی توڑ کر دکھا دیں، بانی سے بے وفائی کرنے والے پر زمین تنگ کر دیں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے، علی امین گنڈاپور نے صوبہ تباہ کر دیا۔ سہیل آفریدی تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تحریک انصاف میں بظاہر دھڑے بن گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانا نہیں، چلانا زیادہ مشکل ہے۔ صاحب بھی اور باقی ان کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کہہ رہے تھے کہ علی امین کے رابطے کہیں اور ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے علی امین خود کہہ چکے تھے کہ جی اگر 90 دن میں یہ رہا نہ ہوئے میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ان کو سٹیپ ڈاؤن نہیں ہونا تھا، اب تو ان کو پالیٹکس چھوڑنی تھی۔ ایک ڈیفیکٹ انہوں نے جان بوجھ کے جو چھوڑا ہے، میں لکھا ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ میں ریزائن کر رہا ہوں۔ دوسرا جو ہے نا، وہ ہینڈ ریٹن ان کا وہ استعفیٰ نہیں ہے۔ وہ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی انٹیکٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ ظاہر جو ہے اس میں 3 دڑے ہیں۔ حکومت بنانا شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا، حکومت چلانا زیادہ مشکل ہوگا۔ علی امین نے صوبے کو تباہ کر دی۔ جن آفریدی صاحب کا نام آیا ہے، وہ شاید ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ آج ضرورت نہیں ہے کہ مانگے تانگے کی حکومت لے لی جائے۔ ایسی چیز ہوگی جو امن امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر پائے تو جے یو آئی آگے بڑھے گی۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رات گئے پشاور میں پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسمبلی اجلاس بلانے اور علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کی۔ اجلاس میں سہیل آفریدی، جنید اکبر، اسپیکر بابر سلیم سواتی، اسد قیصر اور عاطف خان شریک تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی واپسی کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں، بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کو واپس پاکستان لائے۔ نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور قوم کو دہشت گردی کے خلاف یکجا کیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی۔ نیشنل ایکشن پلان نواز شریف کا متفقہ قومی منصوبہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا، 2018 کے بعد خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو شہداء کے لہو کا حساب دینا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو پناہ، رہائش اور فنڈز دیے۔ دہشت گردی کا خاتمہ سہولت کاروں کے احتساب سے ہونا چاہیے۔ قوم نے افواج، پولیس اور عوامی سطح پر قربانیاں دیں۔ بانی پی ٹی آئی نے شہداء کے لہو سے بے وفائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مصنوعی ذہانت کے فروغ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے مصنوعی ذہانت کے فروغ اور نفاذ کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا، حکومت آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دے رہی ہے۔ اسے ملکی معیشت کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل معیشت کے نفاذ کو مصنوعی ذہانت سے مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے قومی پالیسی کا نفاذ مؤثر طور پر کیا جائے گا۔ گورنر ہاؤس پشاور اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آج سپہر 2:30 بجے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہوا ہے۔ تفصیل کیا ہے، ضیاء الحق سے جان لیتے ہیں۔ جی ضیاء الحق۔ جی، چونکہ اس استعفے کے حوالے سے کافی کنٹروورسیز جنریٹ ہو گئی تھی اور اس سے قبل جو استعفیٰ دیا گیا تھا وہ ریٹن تھا اور صرف علی امین کے دستخط تھے، تو یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ
اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھیجیں، تو آج جو ہے ان کا وہ ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھی سامنے آ گیا ہے، جس کی تصدیق گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی، جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے، اور اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ استعفیٰ ان کو ریسیو ہو گیا، اور اب اس کے جو ہے نا وہ اسکروٹنی کریں گے، اور اس کی جو لیگل فارمیلٹیز ہے جو قانون کے مطابق ہیں، آئین کے مطابق ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے اوپر جو ہے تو مزید وہ کارروائی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زید۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ خارجی دہشت گرد اور سہولت کار کوئی بھی ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ترجمان پاک افواج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک اعلان، کہا دہشت گردوں کے سہولت کار خارجیوں کو ریاست کے حوالے کریں یا ساتھ مل کر انہیں انجام تک پہنچائیں۔ خبر خیرپور سے، جہاں کورکی حاجانہ میں 2 منزلہ عمارت گر گئی ہے، 3 افراد جاں بحق 2 زخمی ہیں۔ تفصیل کیا ہے، نوید سے جان لیتے ہیں۔ جی نوید۔ جی بالکل، خیرپور کے ٹھری میوہ کی تحصیل گاؤں جو ہے کورکی حاجانہ میں 2 منزلہ جو ہے وہ گرائی جا رہی تھی، جس میں مزدور کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں اچانک سے جو دیوار چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے میں اقبال سمیت 3 افراد ہیں موجود ہیں، جن کو مقامی ہاسپٹل میں پہنچایا گیا ہے۔ بہت شکریہ نوید کھوڑو۔ راستوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے۔ جی بابر۔ آج دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی کے راستے جو ہے ملکہ بند ہے، جی ٹی روڈ بند ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ دوسرے شہروں کو جانے والی ٹریفک دوسرے روڈ بھی بند ہے، جس کے باعث راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پہ مسافروں کا رش ہے۔ ایک ٹرین کے ایک بوگی میں سینکڑوں افراد گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹکٹ کے حصول کے لیے بکنگ آفس ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور مسافروں کی یہ کوشش ہے کہ وہ ٹکٹ لیں، کسی طریقے سے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لٹک کر اپنے گھر پہنچے۔ زیادہ تر یہ مسافر جو ہے لاہور، وزیر آباد، گجرات، گجرانوالہ جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رش زیادہ ہے اور جو ہے انتظامات نہیں ہے، اضافی بوگیاں نہیں لگائی جا رہی۔ جی جہلم کے 3 پلوں سمیت دیگر راستوں کی بندش سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہزاروں گاڑیاں بند راستوں پر کھڑی ہیں۔ تفصیل کیا ہے، بتا رہے ہیں نوید بٹ۔ جی میں اس وقت نیا پل کے اوپر موجود ہوں، جہاں پر جہلم کے 3 پلوں کے علاوہ منگلا پل، چکوال موڑ، للہ انٹرچینج اور ڈمیلی موڑ بھی یہاں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان راستوں کی بندش سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں پہ جو روزانہ ترسیل ہوتی تھی سامان کی منڈی کے لیے اور دیگر جگہ کے لیے، وہ بھی رک چکی ہے۔ ہم نے انار لوٹ کیا تھا، فروٹ خراب ہو جانا ہے، ادھر جاپانی والا بھی ہے، ٹماٹر والا بھی ہے، یہ سارا گاڑی ادھر کھڑے ہم لوگ، اور بہت پریشانی ہے۔ ادھر نہ پینے کا پانی ملتے، نہ کھانا ملتے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور موجود ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری گاڑی میں لاکھوں روپے مالک کا فروٹ ہے وہ لوڈ ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار گاڑیاں جن میں فروٹ لوڈ ہے جو خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا، اور جو قریبی ہوٹل ہے وہ اپنے منہ آگے دام وصول کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب IMF اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے، جہاں وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ IMF، ورلڈ بینک، IFC اور MIGA کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات کریں گے۔ ورلڈ بینک کے صدر کی خصوصی دعوت پر منتخب وزرائے خزانہ کو دیے جانے والے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ محمد اورنگزیب کی IMF کی MD کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ملاقات ہوگی۔ چین، برطانیہ، سعودی عرب، ترکی اور آذربائیجان کے وزرائے خزانہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ان کی وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام اور امریکی کانگریس کی فائنینشیل سروسز کمیٹی کے چیئرمین سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ٹریجری ڈپارٹمنٹس اور DFC حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ حکومت کے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے IMF سے ورچوئل مذاکرات۔ پاکستان نے IMF کے باقی ماندہ اہداف پر بھی عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزارت خزانہ کا IMF سے ورچوئل مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مذاکرات میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ڈرافٹ پر ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ پبلش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ MEFP پر اتفاق ہونے پر ہوگا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے. کہا چین سے درآمدات پر 100% ٹیرف کا نفاذ نومبر یا اس سے پہلے ہوگا. جواب میں چین نے بھی امریکی جہازوں پر اضافی بندرگاہ فیس عائد کر دی. چینی وزارت تجارت کے مطابق اضافی فیس امریکی کارروائی کا جوابی اقدام ہے. امریکی اقدامات کاروباری اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. امید ہے واشنگٹن اپنے غلط اقدامات کو درست کرے گا. وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے 14 اکتوبر سے امریکی ملکیت زیر انتظام یا امریکی پرچم بردار جہازوں پر اضافی پورٹ فیس عائد کی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نوبیل امن انعام نہ ملنے پر افسوس ہے لیکن خوش ہوں کہ میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں. نوبیل امن انعام جیتنے والی ماریا کورینا نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ اس انعام کے حقدار ہیں. صدر ٹرمپ نے مزید کہا دورہ مشرق وسطیٰ میں پہلے مصر جاؤں گا, اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کروں گا. Actually got the Nobel Prize called me and said I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. But I don't take. I'm happy because I saved millions of lives. In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one, and I did it largely through trade. Talked tariffs. I said, look, if you're going to do that, we're going to put very big tariffs on your country, and they were both great. They stopped fighting and there were 2 nuclear powers. غزہ میں جنگ بندی معاہدہ نافذ ہونے کے بعد فلسطینی اپنا بچا ہوا سامان اٹھا کر تباہ حال گھروں کا رخ کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. اسرائیلی فوج کی جانب سے مختلف علاقے خالی کرنے کے بعد عمارتوں کے ملبے سے 155 لاشیں نکالی گئیں. ان میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد بھی شامل تھے. غزہ حکام کا کہنا ہے ملبے سے لاشیں نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. حماس نے غزہ پر کنٹرول کا بیرونی ایجنڈا مسترد کر دیا. کہا غزہ کے انتظامی معاملات فلسطین کا اندرونی معاملہ ہیں. حماس, اسلامی جہاد اور پاپولر فرنٹ نے مشترکہ بیان میں کہا غزہ کی گورننس خالصتاً فلسطین کا داخلی معاملہ ہے. کسی غیر ملکی سرپرستی کو قبول نہیں کیا جائے گا. عالمی شراکت داری سے غزہ کی تعمیر نو کا خیر مقدم کرتے ہیں. غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کے اقدامات خوش آئند ہیں. غزہ میں بچوں کی اموات پہلے سے زیادہ ہو سکتی ہیں. یونیسیف نے خبردار کر دیا. کہا جنگ سے تباہ حال غزہ پٹی کی تمام راہداریاں امداد کے لیے فوری کھول دی جائیں. غزہ میں غذا کا بحران سنگین ہو چکا ہے. ہزاروں بچے بھوک سے دوچار ہیں. اونروا کا کہنا ہے تمام سرحدیں کھول دی جائیں. 6000 ٹرکس امداد لے جانے کے لیے تیار ہیں. جرمنی اور مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا. جرمنی رہا ہونے والے یرغمالیوں کی بحالی کے لیے 29 ملین یورو امداد دے گا. خبر دیں گے حکومت پنجاب نے لوکل گورنمنٹ بل پنجاب اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. لوکل گورنمنٹ بل 2025 پیر کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی کے پیر اجلاس کے ایجنڈے میں دی پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 شامل ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ پہلے ہی لوکل باڈی بل منظور کر چکی ہے. پنجاب کی ترقی اور خوشحالی میں سعودی سرمایہ کاروں کا اہم کردار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاک سعودی مشترکہ کاروباری کونسل کے وفد کو پاکستان میں خوش آمدید کہا. مریم نواز نے کہا دونوں ممالک کے درمیان باہمی اتحاد اور بھائی چارے کا رشتہ ہے. سعودی وفد کی آمد پنجاب کے لیے خوش بختی کی علامت ہے. انہوں نے کہا مکہ مدینہ کی پاسبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے. پاکستان ہر وقت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. سعودی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو کے تحت سہولیات دیں گے. اس موقع پر شہزادہ منصور بن محمد نے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا. کہا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. Warmly welcome Saudi investors to be part of our transformational journey of growth, development and progress. Our special economic zones offer ready industrial infrastructure and generous incentives. We invite our Saudi brothers to seize this opportunity and become partners in Punjab's journey towards shared prosperity.
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی موجودگی میں IT ایجوکیشن اور سپورٹس کے فروغ سے متعلق 2 اہم معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ گورنر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان جلد میچ ہوگا۔ IT اور سپورٹس میں اشتراک سے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پاک سعودی تعلقات کو نئے دور میں داخل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز اور IG سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی کانفرنس کا انعقاد۔ نذیر شاہ سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی نذیر۔ دیکھیں رینجرز ہیڈ کوارٹر میں DG رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز اور IG سندھ غلام نبی میمن کے زیر صدارت سیکیورٹی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں شہر کے امن و امان کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کانفرنس میں ایڈیشنل IG کراچی، ایڈیشنل IG CTT سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور کانفرنس میں صوبہ سندھ بالخصوص کراچی کے امن و امان کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے اور دہشت گردوں اور شر پسند عناصر کے خلاف رینجرز، پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے مشترکہ آپریشن کو مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ اس کے ساتھ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے عمل کو مزید سخت بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں اور اجلاس کے دوران خصوصی طور پر بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اسلحے کی غیر قانونی نمائش اور دیگر جرائم کے خلاف مؤثر اور جامع پلان بنانے کے ساتھ بزنس کمیونٹی اور غیر ملکی کی سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے پیٹرولنگ اور اسنیپ چیکنگ کے عمل کو بھی مؤثر بنانے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بچیوں کے عالمی دن پر ملالہ یوسفزئی نے پیغام میں کہا ملالہ فنڈ پاکستان کی تمام لڑکیوں کے ساتھ اب بھی کھڑا ہے تاکہ ان کی آواز سنی جا سکے، آپ سب آزادی سے علم حاصل کر سکیں، اپنا مستقبل خود چن سکیں۔ ہم سب مل کر اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے نکلیں گے، محفوظ اسکول بنائیں گے اور تعلیم کے حصول کو یقینی بنائیں گے۔ انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل ہے جو کہ بچیوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کی اور دنیا کی تمام بچیوں کی 12 سال کی معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان میں آئے سیلابوں نے ہمارے اس مشن میں بہت رکاوٹیں کھڑی کی ہے۔ بہت سی بچیاں اس وقت اسکول جانے سے محروم ہو چکی ہے، ان کی کتابیں اور ان کے خواب پانی میں بہہ گئے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کا حوصلہ اور ہمت کسی بھی سیلاب سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ہمیں تعلیم کی قربانی کسی بھی صورت میں قبول نہیں، اسی لیے میرے ادارے ملالہ فنڈ نے مالی سپورٹ کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، اپنی تعلیم کا مطالبہ کرے، یاد رکھے ایک قلم، ایک کتاب، ایک استاد دنیا بدل سکتے ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو، ناظرین کا انتظار ہونے والا ہے تمام پاکستان کا سب سے بڑا ریالٹی شو تماشا سیزن 4 آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے۔ 64 دن کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے اور گھر میں باقی ہیں صرف اور صرف 5 امیدوار، جن میں سے کوئی ایک ہوگا تماشا سیزن 4 میں جیت کا حقدار۔ سیزن 4 کا فاتح کون ہوگا، اس کا فیصلہ بھی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اس بار بھی پروگرام تماشا نے کامیابی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ دیکھنا نہ بھولیں تماشا سیزن 4 کا گرینڈ فنالے آج رات 9 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ ویلکم ٹو تماشا's گرینڈ فنالے۔ ارے یار پھر سے تماشا، چل لگاتے ہیں پھر۔ سارا تمہارے جو بابا جی ہیں ان کا نمبر دنیا مانگ رہی ہے اس وقت۔ اب لگائیں گے تماشا یہ اڑان، اس کا کھیل ہے نرالا، اس کی نئی کوئی لگان، ہر کھلاڑی کی پہچان میری جان۔ تھام کے بیٹھی، تماشا سیزن 4 کے ونر ہیں، وہ نام ہے 9ویں سالانہ مائکرو فائنانس کانفرنس میں موبلنک بینک نے 4 مختلف ایوارڈ اپنے نام کر لیے۔ 3 روزہ مائکرو فائنانس کانفرنس کا انعقاد پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک نے کیا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے علاوہ ملک بھر سے اقتصادی ماہرین، اداروں کے سربراہان اور مائکرو فائنانس شعبے کے ماہرین نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں موبلنک بینک کے صدر اور CEO حارث محمود چودھری نے پاکستان سے غربت کے خاتمے، اقتصادی ترقی اور معاشی برابری کے فروغ میں مائکرو فائنانس کی اہمیت پر زور دیا۔ پاک جنوبی افریقہ سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پہلے ٹیسٹ کے لیے کس طرح کی پچ تیار کی گئی ہے اور پاکستان کا کمبینیشن کیا ہو سکتا ہے، نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی سے جانتے ہیں۔ جی شاہد ہاشمی۔ اس دفعہ پچ پر نہ تو پنکھے استعمال ہوئے ہیں، نہ ہی ہیٹر استعمال ہوئے، اور لگ رہا ہے کہ اتنی اسپن نہیں ہوگی جتنی ملتان میں انگلینڈ کے خلاف پچھلے سال ہوئی تھی اور پھر ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوئی تھی۔ اور شان مسعود کی باتوں سے بھی یہ لگ رہا تھا
کہ پاکستان کو اسپن پہ تو جانا پڑے گا، لیکن اگین پاکستان اتنا بڑا گلف جو ہے، ایک ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن ہے، ایک ٹیم نمبر 9 کی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو اچھی کرکٹ کھیلنی ہوگی. اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ساجد خان فٹ ہیں، آج انہوں نے نیٹ میں بھی 10-12 اوور کے قریب بالنگ کی ہے. کل انہیں وائرل فلو ہوا تھا اور اب وہ فٹ ہیں، انہوں نے فٹنس ٹیسٹ بھی دیا ہے. تو پاکستان مجھے لگ رہا ہے کہ 3 اسپنرز کے ساتھ جائے گا، نعمان علی، آصف آفریدی اور ساجد خان، اور ایک فاسٹ بولر ہوگا. لیکن یہ چینج بھی ہو سکتا ہے کل جب یہ پچ دیکھیں گے ٹاس سے پہلے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ایئر وائی نیوز.